अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। अहम तरीन खबरें शामिल करेंगे। आज सबसे इम्पोर्टेंट रही पनामा लीक्स की समाअत, जो कि 8वीं पनामा लीक्स की समाअत थी, जो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। और इस समाअत में अदालत की जानिब से अहम सवालात उठा दिए गए हैं, जो नून लीग की जानिब से शवाहिद और वजाहतें पेश की गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अदालत की जानिब से पूछी गई है वो यही है कि ये जायदादें कहाँ से आई हैं और जो तकारीर की गई हैं वो सच है या झूठ। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मामूनी खुसूसी तारिक फातमी साहब इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात पर वो ट्रम्प इंतजामिया से मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। तज्ज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं वाशिंगटन से बराह रास्त हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट आज पनामा लीक्स की समाअत हुई, कल तक के लिए मुलतवी हो गई है और अदालत ये दरख्वास्त करती हुई नजर आ रही है कि रोज जो है ये समातें हों। बहुत इम्पोर्टेंट सवालात भी अदालत ने उठा लिए हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आज अदालत ने मुकम्मल तौर पे वजीर आजम और उनके अहले खाना की वो तमाम कोशिशें जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को या सिराजुल हक साहब को या शेख रशीद साहब को या बाकी जमातों को सबूत फराहम करने चाहिए, आज अदालत ने वो सारे दलाइल फाड़ के री की टोकरी में डाल दी और अब तमाम तर जिम्मेदारी अदालत ने वजीर आजम और उनके खानदान पे आयद कर दी है कि आप ये बताइए कि जब आप तस्लीम कर चुके हैं कि आपके पास ये जायदादें मौजूद थी और मौजूद हैं, तो बताइए कि पैसा कहां से आया। कभी आप कतरी की बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं दुबई की स्टील मिल की, कभी आप कहीं की कहानी लाते हैं, कभी कहीं की कहानी। तो सारा बारे सबूत जो है, जो मुकम्मल तौर पर वजीर आजम की कोशिश थी कि पीटीआई सबूत लेकर आए, पीटीआई की तरफ से सबूत आए, शेख रशीद साहब की तरफ से सबूत आए या बाकी लोगों के, तो वो सारी कहानी खत्म हो गई। अब सबूत फराहम करने नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब के पास कोई सबूत नहीं है। तो एक तरह से जो नवाज शरीफ साहब है बड़ी हद तक वो ये मुकदमा हार चुके हैं, अगर अब तक की कार्रवाई देखी जाए। आगे अदालत क्या फैसला करती है मैं नहीं जानता, लेकिन अब तक एक बदतरीन शिकस्त हुई है उनको भी और उनकी कानूनी टीम को भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये ऊंट किस कदर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी दरख्वास्त किया आज अदालत में कि जो है कोई कमीशन बना दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं। नहीं, कमीशन से मसला हल नहीं होगा और बहुत से लोगों की कोशिश है कि वो कमीशन बनाएं, लेकिन कमीशन मेरा ख्याल है कमीशन बनेगा तो मामला ताखिर की तरफ चला जाएगा। अदालत को फैसला करना चाहिए, जैसे अवाम भी चाह रहे हैं, वकला भी चाह रहे हैं, दलाइल भी मौजूद हैं। कमीशन से तो मामला 2-3 महीने टंग जाएगा और उसके नतीजे में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, नया कमीशन बनेगा, फिर वो कमीशन पूरा नहीं, कमीशन से मामला हल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ जो बात अहम तरीन बताने वाला हूँ वो मैं भी आता हूँ वजीर आजम की पोजीशन की तरफ कि उनकी क्या इस वक्त इखलाकी और कानूनी पोजीशन है पाकिस्तान में। लेकिन पहले जरा तारिक फातमी साहब का मैं तस्करा करूँ। तारिक फातमी साहब ने माजरत के साथ यहाँ वाशिंगटन में आके झक मारी है। अच्छा। उनकी ट्रम्प इंतजामिया के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई, कुछ मीडिया के लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया है, कोई स्टोरी यहाँ नहीं आई, कोई लॉबिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ बहुत से लोग तारिक फातमी साहब को जानते भी नहीं है। और तारिक फातमी साहब ने यहाँ के जो केस बिल्ड करने की कोशिश की, उस केस को कोई सुनने में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। सरताज अजीज गए थे आर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, तारिक फातमी साहब ने को पता ही नहीं कि वहाँ आर्ट ऑफ एशिया में क्या हुआ है, और एक चंद लोगों को उन्होंने बुलाया एम्बेसी के अंदर, और एक जैसे मैंने एक बिल्कुल ही जाती उनका ट्रिप है, उन्होंने अपने अहले खाना से या दोस्तों से मिलना है, और उसमें कहीं उन्होंने पाकिस्तान के मसले को उजागर करने का एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया। कुछ नहीं किया, झक मारी है तारिक फातमी साहब ने वाशिंगटन में आके। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो ट्रम्प इंतजामिया है इस वक्त, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ। ट्रम्प इंतजामिया जो है इस वक्त ट्रांजिशन, उनकी जो यानी उनके वो लोग जो नई इंतजामिया का इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे चुनाव कर रहे हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनसे तारिक फातमी साहब मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको तकरीबन मेरा ख्याल है कि बड़ी हद तक नाकामी हुई है। मेरी यहाँ पे मीडिया के लोगों से बात हुई, उनसे इंटरेक्शन हुआ, और ये वो लोग जो बहुत से कई दिहाइयों से या काफी अरसे से अफगानिस्तान, इराक, मिडिल ईस्ट, चाइना और इन ममालिक को डील करते रहे, यहाँ पे ओपिनियन मेकर्स हैं या यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेलीफोन कॉल भी हुई थी नवाज शरीफ साहब को, वही कह रहे हैं कि ट्रम्प को कुछ भी नहीं पता था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के सदर कौन है, या पाकिस्तान में सिस्टम क्या है। एक रूटीन किस्म की
ٹیلی فون کالز تھیں جو انہوں نے مختلف ممالک میں کی، اور یہ تو اچھا ہوا کہ تائیوان انہوں نے کال کر دی تو زیادہ تنازع کھڑا ہو گیا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ تائیوان کو اپنا صوبہ کہتا ہے، تو یہاں زیادہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ ٹرمپ نے تائیوان کیسے کال کی، ان کی لیڈر سے کیسے بات کی، ون چائنا پالیسی سے ٹرمپ کیسے ہٹ گئے. تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی بچت ہو گئی، تھوڑی سی موجودہ پاکستانی حکومت کی ساکھیاں برقرار رہ گئی، ورنہ یہاں پر میڈیا نے اور لوگوں نے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا موجودہ حکومت کو. ایک بات. دوسری میں بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کہنے لگا، اس سے پہلے کہ میں واپس جاؤں پاکستانی سیاست پہ، یہاں ٹرمپ انتظامیہ میں ایک بات جو یہاں کے لوگ جس پہ تشویش کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور کچھ حیران بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں جو اہم ترین سویلین عہدے ہیں ان پہ سابق ریٹائرڈ فوجی آ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں تو وہاں پہ مائک فلن آ گئے ہیں. مائک فلن وہ ہے جو افغانستان اور عراق میں انٹیلیجنس کو دیکھتے رہے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹر انٹیلیجنس سروسز رہے ہیں. تو یعنی ان کا جو تعلق رہا ہے وہ مائک فلن کا زیادہ تر پاکستان کی فوج کے ساتھ رہا ہے، جو عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ رہے، پاکستان کے سویلینز کے ساتھ نہیں رہا. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں میٹ ڈیوس کی تو وہ سینٹ کام کو، سینٹر کمانڈ کو ڈیل کرتے رہے. طویل عرصے تک انہوں نے افغانستان میں، اور یعنی افغانستان میں جو پہلے ٹروپس گئے تھے جب بمباری شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد، تو اس میں بھی میٹ ڈیوس سے میٹس سے، جان میٹس سے، اور اس کے بعد جو باقی بعد میں عراق کے اندر جو معاملات ڈیل کرتے رہے وہ بھی جان میٹس ڈیل کرتے رہے. اب یہ جو جرنلز ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ پاکستان کی عسکری قیادت کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں. اگر ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ فائنل نہیں ہوا، میں نہیں جانتا کہ ڈیوڈ پیٹرس آتے ہیں یا اس میں یا جان بولٹن آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، لیکن مٹ رومنی کے خلاف آلریڈی ایک بڑا محاذ بننا شروع ہو گیا ہے. اگر ڈیوڈ پیٹرس آ جاتے ہیں تو پھر ایک بات، وہ بھی سینٹ کام کو ڈیل کر چکے ہیں اور سی آئی اے کو ہیڈ کر چکے ہیں، ان کا انٹریکشن بھی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ زیادہ رہا ہے. جان بولٹن آ جاتے ہیں، نیو کون ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ چلے جائیں 2001 کے بعد کی صورتحال میں تو ان کا تعلق بھی مشرف ایڈمنسٹریشن سے زیادہ رہا ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے اس کو یہ بات بہت سیریسلی دیکھنی چاہیے کہ وہ تمام عہدے جو سویلین ہوتے ہیں ان پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کو لے کر آ رہے ہیں. وہ ملٹری آفیسرز جو بڑے سخت گیر ہیں، جو بڑے اسٹیٹ ٹاک کرتے ہیں، جن کے بڑے ہاکش، بڑے سخت قسم کے، سخت گیر قسم کا ان کا نقطہ نظر ہے دنیا کے بارے میں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ رابطہ کرتے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر تھا. انہوں نے ایک لسٹ سامنے رکھی اور مختلف ملکوں میں جب ٹیلی فون کال گھمانا شروع کی تو ایک روایتی طور پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ یا گفتگو کر لی نواز شریف صاحب سے. اور یہ بھی یہاں پہ کچھ ٹرانزیشن ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں جن سے میری ابھی تک ملاقات ہوئی، کل اور لوگوں سے اور آج اور لوگوں سے ملاقات ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور میڈیا کے بعد بڑی معلومات ہوتی ہیں بائی دا وے، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اور خاص طور پہ جو امریکن میڈیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تک ریکویسٹ کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ان کے لیے بھی کچھ کلمہ خیر بلند کر دیا جائے ٹیلی فون کال میں. لیکن اس کے بعد شاید وہ ٹرمپ نے نہیں مناسب سمجھا یا کیا وجہ ہوئی، ورنہ مریم نواز کی بھی تعریف ہونے لگی تھی. تو بڑی ایک میرے خیال سے یہاں پہ عجیب سی صورتحال ہے امریکہ میں. یہاں پہ خود چونکہ آنے والے دنوں میں ایک سخت گیر ٹیم آ رہی ہے اور وہ سخت گیر ٹیم پاکستان کی فوج ڈیل کرتی رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اور پاکستان کی سویلین قیادت کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اس وقت واشنگٹن کو. ایک بات اب آ جائیں آپ یہ پاناما کے معاملات پہ. یہاں پہ اس وقت جو دو تین لوگوں سے، مختلف لوگوں سے بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انٹیلیجنس بریفنگز دی جا رہی ہیں. یہاں پہ ابھی تک کنفیوژن ہے کیونکہ ایل گور ملے ہیں آج، جو سابق آپ کو پتا ہے صدر کا الیکشن انہوں نے لڑا تھا 2000 میں. ایل گور ملے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں ٹرمپ ٹاورز میں مستقل. تو میں نے پوچھا کہ کیا انٹیلیجنس بریفنگز ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں کے حالات کیے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس بریفنگز شروع کر دی گئی ہیں ٹرمپ کو، کچھ کہہ رہے ہیں شروع نہیں کی گئی. لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹرانزیشن ٹیم ہے، باقی لوگ ہیں، وہ میاں نواز شریف کی حکومت کو بہت زیادہ مستحکم نہیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں مختلف سفارت خانوں کے حوالے سے
ہمیں نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جنوری تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کتنے مضبوط ہوں گے، کتنے کمزور ہو جائیں گے۔ اور اب ہم بات کریں گے کچھ ملکی سیاسی سرگرمیاں جو اس وقت مختلف پارٹیوں کی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اب یوم تاسیس منانے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے، آج انہوں نے ایک اور زبردست بیان دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب یا تو جیل جائیں گے یا سعودی عرب جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں وہ کراچی کے بعد اب لاہور روانہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ آپ نے کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب یوم تاسیس منانے پاکستان آئے ہوئے تھے، یعنی وہ پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایک نیا انکشاف کیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 دن تک یوم تاسیس منایا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ کس لیے خرچ ہوا، کس نے پیسے ان کو دیے، کون انویسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، انویسٹر کاروباری شخصیات ہیں، بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جو ان سیاستدانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو انہیں مزید نوازیں گے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک لمبا سیاسی مستقبل ہے، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور مجھے افسوس بات کا کہ وہ جو باتیں کی انہوں نے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پیپلز پارٹی پاکستان اپنے آپ کو الگ کرے گی پیپلز پارٹی دبئی سے۔ ایک تو انہوں نے بیان یہ دیا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا، میرے والد صدر ہوں گے۔ بڑی انہوں نے میرے خیال سے بہت ہی عاجزی کا مطالبہ کیا انہوں نے، اور بڑی انہوں نے عاجز قسم کی، بڑی بہت ہی انہوں نے لو پروفائل قسم کا انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ ورنہ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے کوئی جو ہے مطلب مولا بخش چانڈیا صاحب آرمی چیف ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مراد علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹپی صاحب وزیر خزانہ ہوں گے، وہ پوری کیبنٹ کا نام اناؤنس کرتے، شرجیل میمن جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں گے، کچھ اور۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ نامناسب ہیں، اور نہ اس وقت ماحول ہے، اور نہ اس وقت لوگ یہ سب کچھ سننے کے موڈ میں ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، وہ آخر میں وہی بات انہوں نے کی ہے جس کا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی مڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہی ہے۔ اب وہ مڈ ٹرم الیکشن، یعنی جیسے آج انہوں نے کہا کہ 6 مہینے بعد نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے یا وہ سعودی عرب میں ہوں گے۔ اب یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کچھ عرصے پہلے تو میرے خیال سے پرسوں تک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گو نثار گو، ورنہ گو نواز گو ہو جائے گا۔ اب گو نواز گو، پوسٹ گو نواز گو میں جا رہے ہیں کہ نواز شریف جانے کے بعد یا جیل جائیں گے یا سعودی عرب جائیں گے۔ میں سمجھنے قاصر ہوں کہ یہ سیاستدان کیا، ان کو کیا نظر آ رہا ہے آگے۔ اگر نواز شریف صاحب سعودی عرب میں یا جیل میں ہوں گے تو الیکشن کون کروائے گا؟ کیئر ٹیکر کون بنائے گا؟ کیئر ٹیکر اور بلاول صاحب اگر 27 تاریخ کو فریاد تالپور صاحبہ کی خالی نشست پہ انہوں نے حصہ لینا ہے الیکشنز میں، تو الیکشنز تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چند مہینے بعد ہونے جا رہے ہیں، تو اتنا سارا اربوں روپیہ کیوں خرچ کریں گے پھر بلاول؟ میرے خیال سے چونکہ کلیئر نہیں ہے اس وقت، کسی کا ذہن واضح نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلز نہیں ہو پا رہی، این آر اوز نہیں ہو پا رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مختلف سیاسی پلیئرز کے، تو وہ ہر روز ایک نیا بیان ہمارے سامنے آ جاتا ہے، نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، مردم شماری نہیں ہوگی، حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، جب تک یہ سارے کام نہیں ہوں گے اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ سارے کے سارے سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 5-6 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں سب جیت جائیں گے اور اللہ خیر صلاح۔ تو ٹھیک ہے، ان کو سب کو خواب دیکھنے کا بھی حق ہے، بیانات دینے کا بھی حق ہے، لیکن ان کی ان باتوں کو نہ ملک سے باہر کوئی سنجیدہ لے رہے۔ مطلب یہاں میں نے بھی پوچھا، یعنی یہاں پر کسی کو کہیں آپ کی جی پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، دوبارہ زرداری صاحب صدر ہوئے، تو لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا؟ یعنی یہاں پر دنیا سے باہر کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، یہ پاکستان میں اپنے لوگوں کو بٹھا کے سامنے یہ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پہ پوچھا لوگوں سے کہ کوئی ہے اطلاع کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رے ہوں، کہہ رہے ہیں سعودیوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ ان سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا، نواز شریف کو کہاں سنبھالیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ذرا میچیور بات کرنی چاہیے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو، حالات دیکھنے چاہیے، اپنے بھی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا میسج جا رہا ہے ملک سے باہر، کیا وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا قوم سوچ رہی ہے، کیا دنیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں۔ پاکستان کے بارے میں تو سچ سوچ رہی ہے، پاکستان تو انشاءاللہ آگے بڑھے گا، پاکستان کی حیثیت کمزور نہیں ہو رہی۔ یہ جو حکمراں ٹولہ بیٹھا ہوا ہے شرافیہ، یہ اپنی باتوں سے اپنا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں اس وقت، اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی مذاق اڑے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا۔ پاکستان نے انشاءاللہ آگے جانا ہے۔ ابھی فی الحال تو یہ نواز شریف صاحب
پاناما سے کسی طرح نکل آئے کل. اب دیکھیں نا, کل عدالت نے اور ثبوت مانگ لیے. کیا ثبوت ہے نواز شریف صاحب کے پاس قطری شہزادے کے علاوہ؟ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. قطری شہزادہ وہ شکار ہٹا کر کے خط دے کے چلا گیا. وہ کہے گا بھائی اتنا ہی سودا ہوا تھا تمہارے ساتھ, ایک خط دینا ہے اور شکار کرنے ہیں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو قطری شہزادہ بھی غائب. ابھی بارے ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یعنی کہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ بچوں نے جائیدادیں خریدی, بچوں کی لاٹری, اس سے تو پہلے بھی میں نے کہا تھا, اسے کہتے ہیں لاٹری نکلی, ان کی بھی پرائز بانڈ نکلا ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہوتی. پھنس گئے بہت بری طرح سے حکمراں. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یہ بات اب ہو رہی ہے زیادہ کہ 20 جنوری کو کون ہوگا پاکستان میں, کون سا سیٹ اپ ہوگا, کون سا وزیر خارجہ ہوگا, کون سے لوگ ہوں گے. نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن کون سے لوگ ہوں گے جو ان سے بات کریں گے, آ کے جو جنرل فیلن سے یا جنرل میٹی سے بات کریں گے, یا جو نیا سیکٹری اسٹیٹ آئے گا اس سے بات کریں گے. پاکستان میں تو لوگ ہی نہیں ہیں. سارے گورنمنٹ صاحب کو چھوڑ دیں, آپ لوگ ہی نہیں ہیں جو یہاں سے بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو نثار گو کے نعرے لگائے تھے ابھی اپنی سپیچز میں, تو اس کا کافی برا منایا ہے چودھری نثار نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں قرض نہیں رکھوں گا, میں اس کا جواب ضرور دوں گا. بالکل دیں گے. اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اچانک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تلواروں کا رخ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہٹا کے چودھری نثار صاحب کی طرف موڑا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یقیناً ایک تو نواز شریف صاحب خود ہیں, ایک نواز شریف صاحب کے وہ کیبنٹ منسٹرز ہیں جو چودھری نثار کو پسند نہیں کرتے, اور ایک پیپلز پارٹی کا وہ خوف ہے کہ چودھری نثار آنے والے دنوں میں مزید آپریشن کو سخت کریں گے, دہشت گردوں کے خلاف, کرپشن کے خلاف. اور وہ شہباز شریف صاحب کو, چودھری نثار کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھتے ہیں, بہت سے وزراء بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور بہت سے ان کے اتحادی بھی. تو ڈرے ہوئے چودھری نثار سے. اور چودھری نثار نے درست کہا ہے کہ وہ اپنا حساب برابر جب کرنے آئیں گے, جب بھی ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو وہ اچھا خاصا زبردست کریں گے پیپلز پارٹی کی قیادت کو, جو ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی دن سے بول رہی ہے. اور اس میں یقیناً ڈاکٹر عاصم کا قصہ بھی آئے گا, اور ایان علی کا بھی آئے گا, اور باقی مقدمات بھی آئیں گے. تو پیپلز پارٹی میرے خیال سے آج ان کا یوم تاسیس غالباً ختم ہو گیا. اب وہ مجھے نہیں پتا ان کی قیادت پاکستان میں رہتی ہے یا دبئی چلی جاتی ہے واپس, لیکن وہ موجودہ حالات کسی بھی طرح سے ان کے لیے کچھ سازگار نہیں ہے. کوئی NRO ہونے نہیں جا رہا, معاشی دہشت گرد یا سہولت کا کراچی آپریشن تیز ہونے جا رہا ہے, اور اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے آرمی چیف پہلے سعودی عرب چلے جائیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے اس سے پہلے آگے ویسے آرمی چیف کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی صدر اور وزیر اعظم سے نظر آئیں گے. اور اس میں ایک تو لازمی بات ہے کہ کراچی آپریشن اب سہولت کاروں اور بڑے ناموں کی گرفتاری تک جائے گا. یہ لازم ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, نئی عسکری قیادت کے لیے, کہ وہ جو آپریشن جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں وہ جاری کیسے ہوگا. اس کے نتیجے میں اب یہ چھوٹے موٹے جو فرنٹ مین ہیں ان کو پکڑ کے میرا خیال ہے کہ بڑے اگر وہ مگر مچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو لوگوں کو ذرا سکون آئے گا کہ واقعی موجودہ نئی عسکری قیادت جو ہے کراچی آپریشن کو آگے بڑھانے میں سیریس ہے, اور یہ وہ یقیناً کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ MQM میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں, اور جو علی رضا عابدی صاحب ہیں ان کی بھی جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. دیکھیں MQM پاکستان کے حوالے سے میں نے بات بہت پہلے کہی تھی کہ ایک تو MQM لندن ہے, ایک MQM لندن کی پاکستان فرینچائز ہے. یہ بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا وہ اسٹار بکس یا اس طرح کی کمپنی بن گئی ہے, فرینچائز ہر ملک میں الگ سے انداز میں ہے. یہ MQM پاکستان جو ہے, میں نے بات پہلے کہی تھی, اور فاروق ستار صاحب آئے تھے میڈیا پہ, انہوں نے تردید کی چیز بات کی, اور میں آج اس بات پہ بالکل قائم ہوں. اور میرے خیال سے وہ خبر درست ہے کہ MQM پاکستان کے بہت سے لوگ جس میں علی رضا عابدی صاحب ہیں وہ لندن سے رابطے میں تھے. وہ تقریباً ہر روز وہاں بات کرتے تھے, اور پاکستان کے اندر جو سرگرمیاں تھیں MQM پاکستان کی وہ ان سے لندن کی قیادت کو آگاہ کرتے تھے. یہ بات میں نے پہلے کہی تھی, میں آج یہ دوبارہ بات کہہ رہا ہوں کہ مزید لوگ موجود ہیں MQM پاکستان میں, مزید لوگ موجود ہیں جو MQM لندن سے رابطے میں ہیں. چاہے فاروق ستار صاحب 500 دفعہ اس کی تردید کر دیں, میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا. تو علی رضا عابدی صاحب کا رابطہ تھا, انہوں نے کہا کہ علی رضا عابدی صاحب استعفیٰ دے دیں قومی اسمبلی سے. اب علی رضا عابدی صاحب کیوں استعفیٰ دیتے نہیں دیتے, فاروق ستار صاحب استعفیٰ دیتے نہیں دیتے, یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن یہ اختلافات شدید تر ہوتے جا رہے ہیں,
اور آنے والے دنوں میں ان کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر تو آپ نے کراچی کو چلانا ہے، وسیم اختر صاحب نے کراچی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے دھڑے بن چکے ہیں آپس کے اندر ہی بیٹھ کے بات کریں، یا کوئی ان کو بٹھائے اور ان سے کہے کہ آپس میں بات کرو تاکہ یہ مزید معاملات نہ ہو جائیں۔ عنقریب آنے والے دنوں میں مجھے سلجھتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ تلخی ایک دن کم ہوتی ہے، اگلے دن پھر بڑھ جاتی ہے، اور یہ کچھ عرصے تک جاری رہے گا، اس سے پہلے کہ یہ لوگ سیٹل ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گی کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سدرن کمانڈ کوئٹہ کا بھی دورہ کیا، گزشتہ روز انہوں نے صدر سے اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کی 1-on-1، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضرب عضب جو ہے وہ جاری رہے گا، اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ دیکھیے جی، بالکل ضرب جاری رہے گا، اور یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تو ٹروپ سے مل رہے ہیں، اپنے فوجیوں سے مل رہے ہیں، سدرن کمانڈ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عامر ریاض صاحب کو وہ لے کر آتے ہیں جی ایچ کیو میں، اور وہاں پہ دوسری تعیناتی ہوتی ہے سدرن کمانڈ کے اندر، یا نہیں، ابھی تک واضح نہیں ہے۔ لیکن اصل بات دیکھیے یہ ہے کہ یہ دن بڑے اہم ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے بات کرنی ہے، جو جنگ ہنسائی ہوئی ہے، جو واٹر لو ہوا ہے ہارٹ آف ایشیا میں سرتاج عزیز صاحب کی جانے سے، وہ نہ جاتے تو بہتر تھا۔ بدترین سفارتکاری وہاں دکھائی دی ہے، بدترین سفارتکاری یہ مڈل ایسٹ میں دکھا رہے ہیں کہ مختلف بادشاہوں سے، مختلف شہزادوں سے خطوط لے رہے ہیں اپنی فیملی کو بچانے کے لیے۔ اور یہ بات میں نے پہلے کی تھی کہ راہیل شریف صاحب ڈان لیگز کے حوالے سے چند لوگ گرفتار کرنے والے تھے جب انہوں نے باہر سے مدد مانگی اور ایک عام شخصیت کو پاکستان بلوا لیا کہ وہ یہاں موجود رہے ان دنوں میں تاکہ گرفتاریاں نہ ہو سکیں۔ اگر اس طرح کی حرکتیں یہ کریں گے ہمارے حکمراں، تو مجھے بتائیں واشنگٹن میں عزت ہوگی، ان کی خاک ان کی عزت ہوگی؟ پاکستان کو گروی رکھ دیے یہاں پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والے جو داستانیں سنا رہے ہیں، اور اسی طرح سے طارق فاطمی صاحب آ گئے ہیں اپنے اہل خانہ سے ملنے اور دوستوں سے ملنے، اور نام لے رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے کابل میں، اسی طرح سے انڈیا میں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس جنگ ہسائی سے ہمیں بچنا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، دنیا میں اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے، پاکستان کے پاس یہ تاریخی موقع ہے، موقع گیا نہیں ہاتھ سے۔ یہ اشرافیہ، یہ ٹولہ کچھ عرصے بیٹھا رہا اسی طرح تو ریاست کچھ سنگین خطرات ہوں گے۔ ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا اسفندیار ولی ہو یا فضل الرحمان ہو یا کوئی بھی ہو، تحریک انصاف ہو، اپنی ذات سے اٹھ کے انہیں پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ جنگ ہسائی جو ہارٹ آف ایشیا میں ہو رہی ہے، یہ کابل میں ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہے، یورپ میں ہے، یا واشنگٹن میں، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ مزید ہم بطور ریاست اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کل بہت پاناما لیکس کی دوسری سماعت ہوگی اور بہت تیزی سے پیش رفت ہوتی ہے، بہت تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے انفیکٹ، اور کل کی سماعت پہ بھی ہم آپ سے تبصرہ اور تجزیہ لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں واشنگٹن سے۔ جی، یہاں پر واشنگٹن میں تو بارش شروع ہو گئی ہے، اس وقت کافی سردی بھی ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گردوں نواز کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بھارت کے لیے پاکستان سے کہیں بڑا خطرہ چین ہے۔ اب ہوگا پوسٹ مارٹم۔ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملازم کے طور پہ بہیو نہ کریں بلکہ وزیر اعظم کے طور پہ بہیو کریں۔ اب ہوگا تجزیوں پر تجزیہ۔ لندن میں پراپرٹی ہے؟ جی، لندن میں پراپرٹی ہے۔ کس نے دی کس کو چھوٹ، کس نے باندھا کس پر جھوٹ، The complete and utter incompetence. کس نے کیا حقائق کو مست۔ میں آ گیا ہوں، اب ایسے نہیں چلے گا۔ روزانہ رات 10:30 بجے صرف بول نیوز پر۔ پاکستان میں پہلی بار کہ سخت گیر قسم کا ان کا نقطہ نظر ہے دنیا کے بارے میں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ رابطہ کرتے رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر تھا۔ انہوں نے ایک لسٹ سامنے رکھی اور مختلف ملکوں میں جب ٹیلی فون کال گھمانا شروع کی تو ایک روایتی طور پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ یا گفتگو کر لی نواز شریف صاحب سے، اور یہ بھی یہاں پہ کچھ ٹرانزیشن ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں جن سے میری ابھی تک ملاقات ہوئی، کل اور لوگوں سے اور آج اور لوگوں سے ملاقات ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور میڈیا کے بعد بڑی معلومات ہوتی ہیں بائی دا وے، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اور خاص طور پہ جو امریکن میڈیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تک ریکویسٹ کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ان کے لیے بھی کچھ کلمہ خیر بلند کر دیا جائے،
ٹیلی فون کال میں، لیکن اس کے بعد شاید وہ ٹرمپ نے نہیں مناسب سمجھا یا کیا وجہ ہوئی، ورنہ مریم نواز کی بھی تعریف ہونے لگی تھی. تو بڑی ایک میرے خیال سے یہاں پہ عجیب سی صورتحال ہے امریکہ میں. یہاں پہ خود چونکہ آنے والے دنوں میں ایک سخت گیر ٹیم آ رہی ہے، اور وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کے خیال میں فوج ڈیل کرتی رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اور پاکستان کی سویلین قیادت کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اس وقت واشنگٹن کو. ایک بات اب آ جائیں آپ یہ پاناما کے معاملات پہ. یہاں پہ اس وقت جو دو تین لوگوں سے مختلف لوگوں سے بات کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انٹیلیجنس بریفنگز دی جا رہی ہیں. یہاں پہ ابھی تک کنفیوژن ہے، کیونکہ ایل گور ملے ہیں آج، جو سابق آپ کو پتا ہے صدر کا الیکشن انہوں نے لڑا تھا 2000 میں. ایل گور ملے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں ٹرمپ ٹاورز میں مستقل. تو میں نے پوچھا کہ کیا انٹیلیجنس بریفنگز ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، کہ وہاں کے حالات کیے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس بریفنگز شروع کر دی گئی ہیں ٹرمپ کو، کچھ کہہ رہے ہیں شروع نہیں کی گئی. لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹرانزیشن ٹیم ہے، باقی لوگ ہیں، وہ میاں نواز شریف کی حکومت کو بہت زیادہ مستحکم نہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں مختلف سفارت خانوں کے حوالے سے، ہمیں نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جنوری تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کتنے مضبوط ہوں گے، کتنے کمزور ہو جائیں گے. اور اب ہم بات کریں گے کچھ ملکی سیاسی سرگرمیاں جو اس وقت مختلف پارٹیوں کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اب یوم تاسیس منانے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے، آج انہوں نے ایک اور زبردست بیان دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب یا تو جیل جائیں گے یا سعودی عرب جائیں گے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، وہ کراچی کے بعد اب لاہور روانہ ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ آپ نے کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب یوم تاسیس منانے پاکستان آئے ہوئے تھے، یعنی وہ پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان سے باہر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایک نیا انکشاف کیا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 دن تک یوم تاسیس منایا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ کس لیے خرچ ہوا، کس نے پیسے ان کو دیے، کون انویسٹ کرتا ہے. دیکھیں انویسٹر کاروباری شخصیات ہیں، بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جو ان سیاستدانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو انہیں مزید نوازیں گے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک لمبا سیاسی مستقبل ہے، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور مجھے افسوس بات ہے کہ وہ جو باتیں کی انہوں نے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پیپلز پارٹی پاکستان اپنے آپ کو الگ کرے گی پیپلز پارٹی دبئی سے. ایک تو انہوں نے بیان یہ دیا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا، میرے والد صدر ہوں گے. بڑی انہوں نے میرے خیال سے بہت ہی اصلی ذاتی ان کا ٹرپ ہے. انہوں نے اپنے اہل خانہ سے یا دوستوں سے ملنا ہے، اور اس میں کہیں انہوں نے پاکستان کے مسئلے کو اجاگر کرنے کا ایک نیریٹو بلڈ کر دیا. کچھ نہیں کیا، چھک ماری ہے طارق فاطمی صاحب نے واشنگٹن میں آ کے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس وقت، اس کی بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس وقت ٹرانزیشن ان کی جو، یعنی ان کے وہ لوگ جو نئی انتظامیہ کا انٹرویو کر رہے ہیں، اسے چناؤ کر رہے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جن سے طارق فاطمی صاحب ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو تقریباً میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک ناکامی ہوئی ہے. میری یہاں پہ میڈیا کے لوگوں سے بات ہوئی، ان سے انٹریکشن ہوا، اور یہ وہ لوگ جو بہت سے کئی دہائیوں سے یا کافی عرصے سے افغانستان، عراق، مڈل ایسٹ، چائنا اور ان ممالک کو ڈیل کرتے رہے ہیں، یہاں پہ اوپینین میکرز ہیں یا یہاں پہ پالیسی میکرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیلی فون کال بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو، وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کون ہے، پاکستان کے صدر کون ہے، یا پاکستان میں سسٹم کیا ہے. ایک روٹین قسم کی ٹیلی فون کالز تھی جو انہوں نے مختلف ممالک میں کی. اور یہ تو اچھا ہوا کہ تائیوان انہوں نے کال کر دی، تو زیادہ تنازع کھڑا ہو گیا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ تائیوان کو اپنا صوبہ کہتا ہے. تو یہاں زیادہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ ٹرمپ نے تائیوان کیسے کال کی، ان کے لیڈر سے کیسے بات کی، ون چائنا پالیسی سے ٹرمپ کیسے ہٹ گئے. تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی بچت ہو گئی، تھوڑی سی موجودہ پاکستانی حکومت کی ساکھیاں برقرار رہ گئی، ورنہ یہاں پر میڈیا نے اور لوگوں نے بہت شدید تنقید کا اشارہ بنایا تھا موجودہ حکومت کو. ایک بات. دوسری میں بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کہنے لگا، اس سے پہلے کہ میں واپس جاؤں پاکستانی سیاست پہ. یہاں ٹرمپ انتظامیہ میں ایک بات جو یہاں کے لوگ جس پہ تشویش کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور کچھ حیران بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں جو اہم ترین سویلین عہدے ہیں ان پہ سابق ریٹائرڈ فوجی آ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں تو وہاں پہ
مائک فلن آ گئے ہیں. مائک فلن وہ ہے جو افغانستان اور عراق میں انٹیلیجنس کو دیکھتے رہے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹر انٹیلیجنس سروسز رہے ہیں. تو یعنی ان کا جو تعلق رہا ہے وہ مائک فلن کا زیادہ تر پاکستان کی فوج کے ساتھ رہا ہے. جو عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ رہے, پاکستان کے سویلینز کے ساتھ نہیں رہا. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں میٹ ڈیوس کی تو وہ سینٹ کوم کو, سینٹر کمانڈ کو ڈیل کرتے رہے. طویل عرصے تک انہوں نے افغانستان میں, اور یعنی افغانستان میں جو پہلے ٹروپس گئے تھے جب بمباری شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد, تو اس میں بھی میٹ ڈیوس تھے, میٹس تھے, جان میٹس تھے. اور اس کے بعد جو باقی بعد میں عراق کے اندر جو معاملات ڈیل کرتے رہے وہ بھی جان میٹس ڈیل کرتے رہے. اب یہ جو جرنلز ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ پاکستان کی عسکری قیادت کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں. اگر ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ فائنل نہیں ہوا, میں نہیں جانتا کہ ڈیوڈ پیٹرس آتے ہیں یا اس میں یا جان بولٹن آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, لیکن مٹ رومنی کے خلاف آلریڈی ایک بڑا محاذ بننا شروع ہو گیا ہے. اگر ڈیوڈ پیٹرس آ جاتے ہیں تو پھر ایک بات, وہ بھی سینٹ کام کو ڈیل کر چکے ہیں اور سی آئی اے کو ہیڈ کر چکے ہیں. ان کا انٹریکشن بھی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ زیادہ رہا ہے. جان بولٹن آ جاتے ہیں, نیو کون ہے, لیکن وہ بھی اگر آپ چلے جائیں 2001 کے بعد کی صورتحال میں تو ان کا تعلق بھی مشرف ایڈمنسٹریشن سے زیادہ رہا ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے اس کو یہ بات بہت سیریسلی دیکھنی چاہیے کہ وہ تمام عہدے جو سویلین ہوتے ہیں ان پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کو لے کر آ رہے ہیں. وہ ملٹری آفیسرز جو بڑے سخت گیر ہیں, جو بڑے اسٹیٹ ٹاک کرتے ہیں, جن کے بڑے ہاکش, بڑے سخت قسم بہت بری طرح سے حکمراں. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یہ بات اب ہو رہی ہے زیادہ کہ 20 جنوری کو کون ہوگا پاکستان میں, کون سا سیٹ اپ ہوگا, کون سا وزیر خارجہ ہوگا, کون سے لوگ ہوں گے. نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن کون سے لوگ ہوں گے جو ان سے بات کریں گے, آ کے جو جنرل فلن سے یا جنرل میٹی سے بات کریں گے, یا جو نیا سیکٹری اسٹیٹ آئے گا اس سے بات کریں گے. پاکستان میں تو لوگ ہی نہیں ہیں, سارے فوجی صاحب کو چھوڑ دیں, آپ لوگ ہی نہیں ہیں جو یہاں سے بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو نثار گو کے نعرے لگائے تھے ابھی اپنی سپیچز میں, تو اس کا کافی برا منایا ہے چودھری نثار نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں قرض نہیں رکھوں گا, میں اس کا جواب ضرور دوں گا. بالکل دیں گے. اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اچانک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تلواروں کا رخ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہٹا کے چودھری نثار صاحب کی طرف موڑا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یقیناً ایک تو نواز شریف صاحب خود ہیں, ایک نواز شریف صاحب کے وہ کیبنٹ منسٹرز ہیں جو چودھری نثار کو پسند نہیں کرتے, اور ایک پیپلز پارٹی کا وہ خوف ہے کہ چودھری نثار آنے والے دنوں میں مزید آپریشن کو سخت کریں گے, دہشت گردوں کے خلاف, کرپشن کے خلاف, اور وہ شہباز شریف صاحب کو, چودھری نثار کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھتے ہیں بہت سے وزراء بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور بہت سے ان کے اتحادی بھی. تو ڈرے ہوئے چودھری نثار اور چودھری نثار نے درست کہا ہے کہ وہ اپنا حساب برابر سے کرنے آئیں گے. جب بھی ان کی پریس کانفرنس ہوگی تو وہ اچھا خاصا زبردست کریں گے پیپلز پارٹی کی قیادت کو, جو ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی دن سے بول رہی ہے. اور اس میں یقیناً ڈاکٹر عاصم کا قصہ بھی آئے گا اور ایان علی کا بھی آئے گا اور باقی مقدمات بھی آئیں گے. تو پیپلز پارٹی میرے خیال سے آج ان کا یوم تاسیس غالباً ختم ہو گیا. اب وہ مجھے نہیں پتا ان کی قیادت پاکستان میں رہتی ہے یا دبئی چلی جاتی ہے واپس, لیکن وہ موجودہ حالات کسی بھی طرح سے ان کے لیے کچھ سازگار نہیں ہے. کوئی این آر او ہونے نہیں جا رہا, معاشی دہشت گرد یا سہولت کا کراچی آپریشن تیز ہونے جا رہا ہے, اور اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے آرمی چیف پہلے سعودی عرب چلے جائیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے اس سے پہلے آگے آرمی چیف کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی صدر اور وزیر اعظم سے نظر آئیں گے. اور اس میں ایک تو لازمی بات ہے کہ کراچی آپریشن اب سہولت کاروں اور بڑے ناموں کی گرفتاری تک جائے گا. یہ لازم ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, نئی عسکری قیادت کے لیے, کہ وہ جو آپریشن جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں وہ جاری کیسے ہوگا. اس کے نتیجے میں اب یہ چھوٹے موٹے جو فرنٹ مین ہیں ان کو پکڑ کے میرا خیال ہے کہ بڑے اگر وہ مگر مچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو لوگوں کو ذرا سکون آئے گا کہ واقعی موجودہ نئی عسکری قیادت جو ہے کراچی آپریشن کو آگے بڑھانے میں سیریس ہے اور یہ یقیناً کرے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں اور جو علی رضا عابدی صاحب ہیں ان کی بھی جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے میں نے بات بہت پہلے کہی تھی
کہ ایک تو ایم کیو ایم لندن ہے، ایک ایم کیو ایم لندن کی پاکستان فرینچائز ہے. یہ بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا وہ اسٹار بکس یا اس طرح کی کمپنی بن گئی ہے، فرینچائز ہر ملک میں الگ سے انداز میں ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے، میں نے بات پہلے کہی تھی اور فاروق ستار صاحب آئے تھے میڈیا پہ، انہوں نے تردید کی چیز بات کی اور میں آج اس بات پہ بالکل قائم ہوں اور میرے خیال سے وہ خبر درست ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بہت سے لوگ جس میں علی رضا عابدی صاحب ہیں وہ لندن سے رابطے میں تھے. وہ تقریباً ہر روز وہاں بات کرتے تھے اور پاکستان کے اندر جو سرگرمیاں تھیں ایم کیو ایم پاکستان کی وہ ان سے لندن کی قیادت کو آگاہ کرتے تھے. یہ بات میں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں نوین جان. اہم ترین خبریں شامل کریں گے. آج سب سے امپورٹنٹ رہی پاناما لیکس کی سماعت، جو کہ 8ویں پاناما لیکس کی سماعت تھی جو کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور اس سماعت میں عدالت کی جانب سے اہم سوالات اٹھا دیے گئے ہیں جو نون لیگ کی جانب سے شواہد اور وضاحتیں پیش کی گئی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو عدالت کی جانب سے پوچھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں اور جو تقاریر کی گئی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. پاک امریکہ تعلقات پر وہ ٹرمپ انتظامیہ سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں واشنگٹن سے براہ راست ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، سب سے امپورٹنٹ آج پاناما لیکس کی سماعت ہوئی، کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اور عدالت یہ درخواست کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ روز جو ہے یہ سماعتیں ہوں. بہت امپورٹنٹ سوالات بھی عدالت نے اٹھا لیے ہیں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آج عدالت نے مکمل طور پہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کی وہ تمام کوششیں جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو یا سراج الحق صاحب کو یا شیخ رشید صاحب کو یا باقی جماعتوں کو ثبوت فراہم کرنے چاہیے، آج عدالت نے وہ سارے دلائل پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی. اور اب تمام تر ذمہ داری عدالت نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان پہ عائد کر دی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جائیدادیں موجود تھیں اور موجود ہیں تو بتائیے کہ پیسہ کہاں سے آیا. کبھی آپ قطری کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ بات کرتے ہیں دبئی کی اسٹیل مل کی، کبھی آپ کہیں کی کہانی لاتے ہیں، کبھی کہیں کی کہانی. تو سارا بار ثبوت جو ہے، جو مکمل طور پہ وزیر اعظم کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی ثبوت لے کر آئے، پی ٹی آئی کی طرف سے ثبوت آئے، شیخ رشید صاحب کی طرف سے ثبوت آئے یا باقی لوگوں کے، تو وہ ساری کہانی ختم ہو گئی. اب ثبوت فراہم کرنے نواز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ایک طرح سے جو نواز شریف صاحب ہیں بڑی حد تک وہ یہ مقدمہ ہار چکے ہیں اگر اب تک کی کاروائی دیکھی جائے. آگے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اب تک ایک بدترین شکست ہوئی ہے ان کو بھی اور ان کی قانونی ٹیم کو بھی. ڈاکٹر صاحب میں نواز شریف صاحب کی طرف جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اونٹ کس کر پر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے. جماعت اسلامی نے بھی درخواست کیا آج عدالت میں کہ جو ہے کوئی کمیشن بنا دیا جائے کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. نہیں، کمیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بہت سے لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ کمیشن بنائیں، لیکن کمیشن میرا خیال ہے کمیشن بنے گا تو معاملہ تاخیر کی طرف چلا جائے گا. عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے، جیسے عوام بھی چاہ رہے ہیں، وکلاء بھی چاہ رہے ہیں، دلائل بھی موجود ہیں. کمیشن سے تو معاملہ 2-3 مہینے ٹنگ جائے گا اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، نیا کمیشن بنے گا، پھر وہ کمیشن پورا نہیں، کمیشن سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کو یہاں جو بات عام ترین بتانے والا ہوں وہ میں بھی آتا ہوں وزیر اعظم کی پوزیشن کی طرف کہ ان کی کیا اس وقت اخلاقی اور قانونی پوزیشن ہے پاکستان میں. لیکن پہلے ذرا طارق فاطمی صاحب کا میں تذکرہ کروں. طارق فاطمی صاحب نے معذرت کے ساتھ یہاں واشنگٹن میں آ کے جھک ماری ہے. ان کی ٹرمپ انتظامیہ کے کسی نمائندے سے ملاقات نہیں ہوئی، کچھ میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے، کوئی سٹوری یہاں نہیں آئی، کوئی لابنگ نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور یہاں بہت سے لوگ طارق فاطمی صاحب کو جانتے بھی نہیں ہیں. اور طارق فاطمی صاحب نے یہاں کے جو کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی اس کیس کو کوئی سننے میں یہاں پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. سرتاج عزیز گئے تھے آرٹ آف ایشیا کانفرنس میں، طارق فاطمی صاحب نے کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں آرٹ آف ایشیا میں کیا ہوا ہے، اور ایک چند لوگوں کو انہوں نے بلایا ایمبیسی کے اندر اور ایک جیسے پہلے کہ ایک دن عاجزی کا مطالبہ کیا انہوں نے، اور بڑی انہوں نے عاجز قسم کی بڑی بہت ہی انہوں نے لو پروفائل قسم کا انہوں نے یہ دعویٰ کیا. ورنہ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے کوئی جو ہے مطلب مولا بخش چانڈیا صاحب آرمی چیف ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مراد علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹپی صاحب وزیر خزانہ ہوں گے. وہ پوری کیبنٹ کا نام اناؤنس کرتے. شرجیل میمن جو ہیں
وہ وزیر خارجہ ہوں گے کچھ اور. تو یہ باتیں جو ہیں یہ نامناسب ہیں اور نہ اس وقت ماحول ہے اور نہ اس وقت لوگ یہ سب کچھ سننے کے موڈ میں ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے وہ آخر میں وہی بات انہوں نے کی ہے جس کا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی مڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہی ہے. اب وہ مڈ ٹرم الیکشن یعنی جیسے آج انہوں نے کہا کہ 6 مہینے بعد نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے یا وہ سعودی عرب میں ہوں گے. اب یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کچھ عرصے پہلے تو میرا خیال ہے پرسوں تک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گو نثار گو ورنہ گو نواز گو ہو جائے گا. اب گو نواز گو پوسٹ گو نواز گو میں جا رہے ہیں کہ نواز شریف جانے کے بعد یا جیل جائیں گے یا سعودی عرب جائیں گے. میں سمجھنے قاصر ہوں کہ یہ سیاستدان کیا ان کو کیا نظر آ رہا ہے آگے. اگر نواز شریف صاحب سعودی عرب میں یا جیل میں ہوں گے تو الیکشن کون کروائے گا؟ کیئر ٹیکر کون بنائے گا؟ کیئر ٹیکر. اور بلاول صاحب اگر 27 تاریخ کو فریال تالپور صاحبہ کی خالی نشست پہ انہوں نے حصہ لینا ہے الیکشنز میں تو الیکشنز تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چند مہینے بعد ہونے جا رہے ہیں تو اتنا سارا اربوں روپیہ کیوں خرچ کریں گے پھر بلاول؟ تو میرے خیال سے چونکہ کلیئر نہیں ہے اس وقت کسی کا ذہن واضح نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلز نہیں ہو پا رہی این آر اوز نہیں ہو پا رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مختلف سیاسی پلیئرز کے تو وہ ہر روز ایک نیا بیان ہمارے سامنے آ جاتا ہے نئی بات سامنے آ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی مردم شماری نہیں ہوگی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی جب تک یہ سارے کام نہیں ہوں گے اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن یہ سارے کے سارے سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 5-6 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا اس کے نتیجے میں سب جیت جائیں گے اور اللہ خیر صلاح. تو ٹھیک ہے ان کو سب کو خواب دیکھنے کا بھی حق ہے بیانات دینے کا بھی حق ہے لیکن ان کی ان باتوں کو نہ ملک سے باہر کوئی سنجیدہ لے رہے. مطلب یہاں میں نے بھی پوچھا یعنی یہاں پر کسی کو کہیں آپ کے جی پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے دوبارہ زرداری صاحب صدر ہوئے تو لوگ ہنس رہے ہیں کہہ رہے کیا یعنی یہاں پر دنیا سے باہر کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. یہ پاکستان میں اپنے لوگوں کو بٹھا کے سامنے یہ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ پوچھا لوگوں سے کہ کوئی ہے اطلاع کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہوں کہہ رہے سعودیوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ ان سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا نواز شریف کو کہاں سنبھالیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ذرا میچور بات کرنی چاہیے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو حالات دیکھنے چاہیے اپنے بھی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا میسج جا رہا ہے ملک سے باہر کیا وہ باتیں کر رہے ہیں کیا قوم سوچ رہی ہے کیا دنیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں. پاکستان کے بارے میں تو سوچ رہی ہے پاکستان تو انشاءاللہ آگے بڑھے گا. پاکستان کی حیثیت کمزور نہیں ہو رہی. یہ جو حکمراں ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اشرافیہ یہ اپنی باتوں سے اپنا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں اس وقت اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی مذاق اڑے لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا. پاکستان نے انشاءاللہ آگے جانا ہے. ابھی فی الحال تو یہ نواز شریف صاحب پاناما سے کسی طرح نکل آئے کل. اب دیکھیں نا کل عدالت نے اور ثبوت مانگ لیے. کیا ثبوت ہے نواز شریف صاحب کے پاس قطری شہزادے کے علاوہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. قطری شہزادہ وہ شکار کر کے خط دے کے چلا گیا وہ کہے گا بھائی اتنا ہی سودا ہوا تھا تمہارے ساتھ ایک خط دینا ہے اور شکار کرنے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو قطری شہزادہ بھی غائب. ابھی 12 ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے یعنی کہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ بچوں نے جائیدادیں خریدی بچوں کی لاٹری. اس سے تو پہلے بھی میں نے کہا تھا اسے کہتے ہیں لاٹری نکلی ان کی بھی پرائز بانڈ نکلا ہے وہ زیادہ اچھی بات ہوتی. پھنس گئے